आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। जुमे को निगरान हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल 26 रुपए महंगा होकर 331 रुपए 38 पैसे पर फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल की कीमत 17 रुपए 34 पैसे इजाफे के बाद फी लीटर 329 रुपए 18 पैसे हो गई है। मीडिया में चलने वाली खबरों से अंदाजा लगाया जा रहा था कि पेट्रोल की कीमत में 10 से 14 और डीजल की कीमत में 14 से 16 रुपए फी लीटर इजाफा होगा, लेकिन तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। यानी शहबाज हुकूमत के दौरान जिस महंगाई के तूफान का आगाज हुआ था, उसका सिलसिला आज भी जारी है। पिछले 18 माह में पेट्रोल और डीजल की कीमत दुगनी से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। पीडीएम हुकूमत से आज तक 1.5 साल के दौरान मुल्क में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 181 रुपए और फी लीटर डीजल की कीमत में 185 रुपए इजाफा हो चुका है। सिर्फ निगरान हुकूमत के एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 40 पैसे जबकि डीजल 55 रुपए 70 पैसे महंगा हो चुका है। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा और अंदेशा है कि महंगाई की शरह 3 से 5% बढ़ जाएगी और अगस्त में 27.4% के मुकाबले में सितंबर में महंगाई की शरह 30 से 32% तक पहुंच जाएगी। वज़ारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों के इजाफे से एक रोज कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ तवक्को शरह सूद 22% पर बरकरार रखी और स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के बयान में कहा कि इस माली साल के दौरान क्वार्टर में महंगाई की शरह कम रहने का इम्कान है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने भी इस उम्मीद का इजहार किया था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कीमतों में इस्तेहकाम आता चला जाएगा। लेकिन अब पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद माहिरीन समझते हैं कि शायद स्टेट बैंक को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी पड़ेगी। वज़ारत खजाना का कहना है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ने के बाइस ये फैसला किया गया है। वजह जो भी हो, महंगाई और आए रोज पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम अब तंग आ चुके हैं। महंगाई एक ना खत्म होने वाला अजाब बन के रह गई है, अवाम का जीना महाल हो गया है। और किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है आपको दिखाते हैं हम्माद आलम की इस रिपोर्ट में। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की ही बात नहीं, अब गैस की कीमतों में भी 50% तक इजाफे की तैयारी कर ली गई है। इस हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी निगरान काबीना को पेश कर दी है। गैस की कीमतों में इजाफा IMF के मुतालबे पर किया जा रहा है, जिसका इतलाक जुलाई के महीने से होगा। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना की जानिब से इस माह सार्फिन की 12 कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। इस साल फरवरी में पीडीएम की हुकूमत ने गैस की कीमतों में 113% तक इजाफे की मंजूरी दी थी, जिसके तहत 1 जनवरी 2023 से सार्फिन से 340 अरब रुपए वसूल किए जाने हैं। इस वक्त एनर्जी सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 5400 अरब हो चुका है और जिसमें 1100 अरब रुपए सिर्फ सूद है। पाकिस्तान के पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए हो चुका है, जबकि गैस सेक्टर को सालाना 350 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और इस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा भी 2900 अरब तक पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते निगरान वजीर तबाराई मोहम्मद अली ने बताया था कि पाकिस्तान में गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में इजाफे की बड़ी वजह महंगी गैस की खरीदारी और सार्फिन को सस्ती फरोख्त है। अहम मामला है, अवाम महंगाई से जूझ रहे हैं। मुल्क में हुकूमत, निगरान हुकूमत की परफॉर्मेंस इसी पर जज की जानी है। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने तफसील से बताया पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, गैस की कीमतों के हवाले से, इनका बढ़ना और फिर महंगाई में इजाफा होना और आवाम जो इसको बर्दाश्त करेंगे, जो पहले ही से मुश्किलात का शिकार हैं, महंगाई को बर्दाश्त करें, उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत खजाना। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, तवक्को तो ये की जा रही थी कि पेट्रोल की कीमतों में अभी जो हालिया इजाफा हुआ है ये 12 से 14 रुपए तक का इजाफा होगा, इससे ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन हुकूमत ने 20 से 25 रुपए का गैर मुतवक्के बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, तो इसकी क्या वजह है?
مسعود بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پیٹرول اور انرجی کی اوور آل قیمت ہے پاکستان میں، جو اس کا بڑھنا جو ہے وہ مڈل انکم ارنرز کو بھی ہٹ کر رہا ہے، لو انکم ارنرز کو بھی ہٹ کر رہا ہے اور والنریبل کو بھی ہٹ کر رہا ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. اس کے جو محرکات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیے تو ایک تو سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو عرب لائٹ جو ہم جہاں سعودی عربیہ کو دیکھیں تو وہ $100 پہ چلا گیا ہے. برینٹ 94.50 پہ چل رہا ہے. یہ اگر پچھلے چند ہفتے پہلے دیکھوں تو یہ تقریباً $85 کے قریب تھا. سو ایک تو انٹرنیشنل قیمت ہے، ایک بہت بڑا اس کا امپیکٹ پاکستان میں ایگزیجریٹ ہو رہا ہے بیکاز پاکستان میں روپے کی قدر میں یہ تو اب 3-3.5% ہم نے ریکور کیا ہے جا کے اپنے انٹر بینک میں. اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو ایک بہت ہی گراوٹ آئی ہے. تیسری یہ چیز ہے کہ پاکستان کی ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی. وی شوڈ بی آنیسٹ ود دا پیپل آف پاکستان. چونکہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں کرتے تو آئی ایم ایف نے آپ کو کہا کہ اس میں تقریباً 860 ارب روپے ہمیں کلیکٹ کر کے دیجئے اس سال میں. اس کے لیے ہمیں 60 روپے اس وقت ہم لے رہے ہیں پیٹرول پہ اور 50 روپے لے رہے ہیں ہائی سپیڈ ڈیزل پہ. یہ ہیں وہ مین محرکات جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہوئی ہے. یعنی خاقان نجیب صاحب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کیونکہ اگلا سوال جو میں آپ سے کرنے والا تھا وہ یہی تھا کہ سپٹمبر کے مہینے میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں گے، لیکن جو اضافہ ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے سے جاری ہے اور غیر متوقع اضافہ اور زیادہ اضافہ جس کی آپ وجہ بتا رہی ہیں، بات بتا رہی ہیں. تو یہ ٹیکسیشن کا ایشو ہے کہ ہمیں ٹیکس جمع کرنا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ایک گول ہے جسے اچیو کرنا ہے اور اس کے لیے کیونکہ ٹیکس بیس ہمارا براڈن نہیں ہے تو ہم اس مد میں زیادہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، اس لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن اگر آپ کی بہت براڈ بیس ٹیکسیشن ہوتی اس ملک میں تو آپ کو یہ 50-60 روپے شاید نہ لینے پڑتے. اگر آپ پاکستان میں ہماری پیداواری صلاحیت اچھی ہوتی، ہمارے میکرو فنڈامنٹلز اچھے ہوتے، ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزروز بہتر ہوتے، ہماری اکنامک مینجمنٹ فرق ہوتی تو ہو سکتا ہے روپے کی قدر جو ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ میں مستحکم ہوتی. یہ سب محرکات ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں پہ لا کھڑا کیا ہے اس وقت. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان میں اس وقت ہم چاہتے بھی ہیں کہ بہت زیادہ انرجی کی جو قیمت ہے وہ لو اس لیے نہیں بھی کر سکتے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ یاد رکھیے جولائی میں بہت بڑھا ہوا آیا تھا. سو ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم جو پیٹرول اور جو امپورٹ کرتے ہیں اپنا سارا باہر سے اس کو اس حد تک امپورٹ کو رکھیں بیکاز انرجی کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے کہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو سنبھال سکیں بیکاز ابھی کرنٹ اکاؤنٹ کی فائنینسنگ بہت کمفرٹیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. ایک اور چیز اب پلے کر رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، پالیسی میکرز اس کو دھیان میں رکھیں. چائنا نے جو کووڈ کی ریسٹرکشنز ہیں ان کو وڈرا کر لیا اور انہوں نے انفیکٹ سٹیملائی دیا ہے اپنی اکانومی کو. جب آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا پلیئر جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کھولتا ہے تو دنیا کی جو مارکیٹس ہیں اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں. اس لیے اب ہمیں کنزرویشن اور ایفیشنسی ایٹ ہاؤس ہولڈ لیول، ایٹ ایگریکلچر لیول، ایٹ انڈسٹریل لیول اینڈ ایٹ کمیونٹی لیول، یہ 4 طریقے ہیں اس کو رائڈ آؤٹ کرنے کے آن دی انرجی پرائسز. میں اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ اگلے 2-4-6 ماہ اسی طرح چلنے ہیں اور یہ ہمیں اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں ان کو آ کے ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ اپنا بل کیسے 15-20-25% اپلائنسز کو استعمال کر کے کم. ٹی وی کو آف کر دیں جب آپ استعمال نہیں کر رہے، پیچھے سے امپیکٹ آئے گا. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح پنکھے اس طرح کے استعمال کیجئے. ہیٹنگ کی بجائے آپ اب ونٹرز آ رہی ہیں، آپ کپڑے ایسے پہنیے کہ آپ کو ہیٹنگ کی نہ ضرورت پڑے. یہ تو دیکھیں نا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے بچت کے طریقے ٹیلی ویژن پر اور ساری دنیا سے سنتے چلے آئے ہیں. بچت کی تو ہمیں بتائی گئی ہے، لیکن اصل مسئلہ جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. یہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز ہیں، جو آئل کی قیمت ہے، انرجی کی قیمت ہے، یہ دنیا میں ایک جیسی ہیں. اس میں ہم سبسڈیز نہیں دے سکتے، اس میں ریلیف نہیں دے سکتے. تو اگر قیمتیں کم ہونی ہیں تو عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ جیسے پالیسی بیان کر رہے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے کہ اب ہمیں اگلے 5-6 مہینے کا آپ نے ذکر کیا، تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف مل سکے. حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ایک بچت تو ہو گئی، عوام کر لیں گے. حکومت کیا کر سکتی ہے کہ انٹرنیشنل قیمتیں اس میں سبسڈی نہیں دے سکتے لیکن عوام کو ریلیف دینا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت والنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، انکم سپورٹ میں اگر ان کو کچھ مدد کرنا چاہیں انرجی کی مد میں تو آئی ایم ایف سے گفتگو کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں بیکاز وہ آپ کو الاؤ کر دے گا. جو لویسٹ ٹیئر ہے ہمارا انکم سپورٹ کا، اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں.
پر اصل کام جو حکومت کو آج بھی شروع کر دینا چاہیے, اس کا افیکٹ 5-6 مہینے میں شاید اتنی جلدی نہ آئے پر آئے گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے نا. جو موٹر بائک پہ جا رہا ہے اگر وہ سب سے زیادہ لو انکم یا مڈل انکم میں ہے, افیکٹڈ ہے, اور وہی چلنا شروع ہو جائے بسز پہ یا ٹرامز پہ یا ٹرین پہ, تو بہت فرق پڑ جائے گا. اگر وہ 100-150 روپیہ خرچ کر رہا ہے اور کہیں 40-50 روپے پہ آ جاتا ہے تو بہت فرق پڑ جائے گا. ہمیں اپنی سٹیز کے ڈیزائن کو چینج کرنا ہے جہاں پہ ہم واک ویز, سائیکلز, یہ سارے کام کر سکیں. سو اصل بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسعود بھائی, آئی ایم سوری ٹو سے, انرجی سیکٹر کو ڈسرپٹ کیے بغیر یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. اگر آپ نے انرجی سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ, پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کو کرنا پڑے گا آپ کو. اسی طرح بجلی کی مد میں دیکھیں نا, وہ بھی بہت بڑا کمپوننٹ ہے, اس کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو جو سارے شارٹ ٹرم کے کام ہیں, مثلا آپ گیس انفیشینٹلی گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں, اپنے کیپٹیو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کاٹ دیجئے اس کو. اوور دا نیکسٹ 1 ایئر آپ پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے, آپ کاٹ دیجئے. ایفلوئنٹ ہاؤس ہولڈس کو گیس جاتی ہے, جو غریب آدمی ہے وہ LPG خریدتا ہے. آج فیصلہ کیجئے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ہارڈ ڈیسیجنز کرنا چاہتے ہیں, دیٹس یور فرسٹ ہارڈ ڈیسیجن. اگر میں نے اس وقت پاکستان کی انرجی کی سرجری شروع کرنی ہو, دیٹس یور فرسٹ ہارڈ ڈیسیجن. پھر آپ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس پہ جائیے تاکہ لوگوں کو گیس کی قیمت ایک ہو, تاکہ جس طرح گیس کا اس وقت ہم استعمال ایفلوئنٹ ہاؤس ہولڈس میں کرتے ہیں اور کیپٹیو میں کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے. آپ اس وقت جا کے چائنا سے اپنے معاہدے جو ہیں ان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ کرائیے تاکہ کاسٹ آف یونٹ کم ہو. کرنے کے جو کام ہے اب لانگ ٹرم پالیسی کی نہیں ہے. آنیسٹلی اف آئی ٹیل یو, یہ جو بہت بات ہوتی ہے نا کہ ہم 5 سالہ منصوبہ لکھیں, ایسے نہ کیجئے. آج ڈیفائن ہو گئے ہیں انرجی سیکٹر پہ, چونکہ ہم بات کریں, یہ کام ڈیفائن ہو گئے ہیں. ڈو 3 تھنگز ان دا نیکسٹ 6 months. 2 تو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. تیسری مطلب آپ PHPL کا جو ڈیٹ ہے, بالکل آپ جو فرما رہے ہیں بالکل درست, یہی حل ہے اور اس کے لیے ہمیں فوراً کام. اب یہ فرمائیں سر کہ 2 MPCs ہو چکی ہیں IMF معاہدے کے بعد, اور دونوں دفعہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہمارا کانسٹنٹ ہے, اور اسٹیٹ بینک کا ماننا یہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں مہنگائی میں کمی آئے گی. لیکن اب پیٹرول, ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں بھی ہم اضافہ کریں گے تو اس سے تو لا محالہ مہنگائی بڑھے گی, تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا. تو جو اندازے اسٹیٹ بینک کے تھے اور جو دعوے تھے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور کیا کیا آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مسعود بھائی, میں بہت عرصے سے تو کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ رکھنا ہے, بیکاز یہ ہم IMF سے طے کیے ہوئے ہیں. میں ساتھ یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ براڈ منی گروتھ چونکہ بہت ہو رہی ہے اور انفلیشن ایک مانیٹری فینومینا بھی ہے, بٹ کچھ فگرز چینج ہو گئے ہیں. جو ابھی ڈیسیجن لیا گیا ہے یہ ٹھیک ڈیسیجن ہے. یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ براڈ منی گروتھ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے ملک میں, سو دیٹ از فائن. مانیٹری ایکسپینشن جس طرح سے آ رہی ہے, اب جو ہم نے کرنا ہے اصل کام وہ یہ ہے کہ اپنا فسکل کا جو خسارہ ہے نا اس کو سنبھالیں. ایک دوسرا جو سپلائی سائیڈ ہے, جیسے ہم نے اسمگلنگ اور ہورڈنگ پہ قابو پایا اور اس سے ہمیں شوگر میں تھوڑی سی چاہے 30 روپے کی بھی ریلیف آئی, ریلیف تو آپ نے دیکھی ہے نا آتے ہوئے. سو ایک تو یہ ہے کہ سپلائی سائیڈ انشور کریں مین پروڈکٹس کی جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں, تو شارٹ ٹرم میں آپ کو تھوڑی سی اس سے بہتری ملے گی. ان دا لانگ ٹرم تو یہ ساری بات پیداواری صلاحیت کی ہے پاکستان کی. اگر پیداواری صلاحیت ایگریکلچر کی بڑھائیں گے تو آپ کو یہ انفلیشن پہ قابو پاتے ہوا ملک نظر آئے گا. اگر اپنا فسکل خسارہ 3 سال کا دیکھیے, لوگ اب سچ بولنا چاہیے نا, 8% کا فسکل خسارہ کریں گے, بورو کریں گے اسٹیٹ بینک سے, تو انفلیشن تو ہوگی, اس سے آپ کی امپورٹ تو بڑھے گی, کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تو ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپینڈیچر کا بھی اب ریفارم کرنا چاہیے. اب یہ آپ کہیں گے میں لانگ ٹرم بات کر رہا ہوں, قطعی طور پہ نہیں. دیکھیں نا, آج کی جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کو پینشن کا ریفارم تو سامنے رکھنا چاہیے نا, کہ یہ 800 ارب کو کیسے سنبھالنا ہے. ان کو ڈیٹ ری پروفائلنگ کا ریفارم تو سامنے رکھنا پڑے گا. اب یہ ہیں اصل باتیں جس سے آپ ٹیکس لگائے بغیر اپنے ملک کو سنبھال سکتے ہیں. ایک بڑی اچھی رپورٹ پاکستان پہ آئی ہے کہ پبلک سیکٹر کی جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے ایکسپینڈیچرز کی, اس میں 3 سے 4% اوور دا نیکسٹ فیو ایئرز آپ کمی لا سکتے ہیں. اس پہ عمل درآمد شروع کیجئے. ٹائم از ٹو ڈو دا اسمال لٹل تھنگس. اگر یہ ہم کرتے چلے جائیں گے تو ریزلٹس آئیں گے, تو اس وشیس سائیکل سے نکلیں گے. اگر آج بھی کہیں گے کہ میں ایک لانگ ٹرم کی کوئی 5 سالہ منصوبہ لکھ دوں, آئی تھنک دیٹ ٹائم ہیز گون. ناؤ لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ دا اسمال لٹل تھنگس. آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراً کام کرنے کی ضرورت ہے, ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فوری کام کرنے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم نہیں, شارٹ ٹرم میں بہت سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. لیٹس بیک ٹو انرجی سیکٹر. آپ نے ابھی ہم نے اس پر ذکر کیا, بڑی بات بھی کی. اب جو ہمارے نگراں وزیر توانائی ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم جو گیس خریدتے ہیں
وہ $12 میں خریدتے ہیں، پاکستانی 3700 روپے تقریباً، اور ہم اس سے بہت سستی گیس جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے صارفین کو جو گیس دے رہے ہیں کہ جو اوسط قیمت ہے اس میں فراہم کریں، جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں. ہر ماہر یہ بات کہتا ضرور ہے، حکومت میں بیٹھی ہر شخصیت، ہر وزیر، ہر مشیر یہ بات کہتا ہے، امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ رکاوٹ کہاں؟ یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جی فیصلے امپلیمنٹ کرنے ہیں لانگ ٹرم کے، پر ان دا شارٹ رن وہ کرتے چلے جانا ہے. اب اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کر لیے. یہ مائنڈ سیٹ سوچیں کہ جو آج ہم نے فیصلے کرنے ہیں نا، وہ یہ نہیں سوچ کے کرنے کہ مجھے میری جنریشن میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم خاقان بھائی کئی مرتبہ اس معاملے پر بات کرتے ہیں، تقریباً مہینے میں ایک آدھ بار تو ہماری بات ہوتی ہے اس معاملے پر، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور طویل عرصے سے ہو رہی ہیں، لیکن جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. تو یہ رکاوٹ کہاں آ جاتی ہے؟ دیکھیں آئی تھنک یہ رکاوٹ وہاں پہ آ جاتی ہے کہ میں اگر بہت احترام سے یہ بات سامنے رکھوں کہ یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ہماری سرکار کے اسٹیٹ ایپریٹس کی کیپیسٹی ٹو امپلیمنٹ جو ہے وہ کمزور ہے. اگر یہ بات نہیں مانیں گے کہ ہمارا جو اس وقت کمپٹنس لیول ہے ٹو گیٹ اینی تھنگ ڈن وہ بہت ویک ہے. ہم اتنے عرصے سے یہ تو صاف ہے نا بات کہ ہم کوئی کام بھی مطلب نہیں کر پاتے سرکار میں، ہم سی تھرو نہیں کر پاتے، اور شروع بھی کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں. تھوڑی سی انرجی سیکٹر میں، بجٹنگ سیکٹر میں، پرائیویٹائزیشن میں، انویسٹمنٹ میں کمپٹنس لیول تھوڑا سا بلڈ کیجئے. ایسے لوگ لائیں جو کہ بڑے کلیئر ہوں اپنی اس چیز پہ. آپ کو تھوڑے سے لوگ چاہیے جو آ کے ایڈمنسٹریشن کو کمپلیمنٹ کر سکیں ود دیئر پروفیشنل ایکسپرٹیز، اور وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے چلے جائیں. اور کچھ 6 مہینے میں ایک انسان کرے گا، پھر ایک خاتون کریں گی، پھر ایک بندہ کرے گا. اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم ویٹ اینڈ سی کریں. چیزیں عیاں ہیں، چیزیں سب کو معلوم ہیں. اس کو اب وہ ڈیسیجنز پرائسنگ کے جو کہ آسان ڈیسیجنز ہیں اور اس جنریشن کو افیکٹ کریں ان کو چھوڑ دیں. اب وہ ڈیسیجن لیں جو ریئل ہارڈ کور ڈیسیجنز ہیں، جو کہ ریفارم اور اصلاحات کی مد میں آتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 2-3 لوگ اپنے ساتھ بٹھانے پڑیں گے جو یہ کام کر سکیں. میں کہتا ہوں آج بھی ہم یہ تھنکنگ گورنمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ نہیں کر پا رہے. ہم اس میں شاید بلیو نہیں کر پا رہے کہ ہمیں ان لوگوں کو پے کر کے لانا پڑے گا ٹو ڈو دوز چینجز. ٹھیک، بہت شکریہ جناب خاقان نجیب صاحب، سابق مشیر وزارت خزانہ، بہت زبردست ماہر ہیں معاشی امور کے، اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک نیوز بریک لیں گے جس کے بعد پروگرام جاری. نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج سے ملک کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے فرائض کی انجام دہی کا آغاز کر دیا ہے. ان کو ایک منقسم سپریم کورٹ کی سربراہی ملنا کوئی راز کی بات نہیں. نظام انصاف پر عوام اور عوامی نمائندوں کا اعتماد بھی کچے دھاگے سے بندھا نظر آ رہا ہے. شاید اس اعتماد کی بحالی کے لیے ہی آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت کے لیے 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنانے کی درخواست منظور کی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی کیس کی سماعت کی براہ راست میڈیا کوریج ہوئی. آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تقریباً 5 ماہ بعد کسی کیس کی سماعت کی اور سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا انتخاب کیا. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے 13 اپریل کو اس ایکٹ پر عمل درآمد معطل کر دیا تھا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کا فیصلہ ہونے تک تمام بینچز کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا. آج اس کیس کی سماعت سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بطور چیف جسٹس پہلے ہی دن سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا، جس میں زیر التوا مقدمات، ترجیحی بنیادوں پر سماعت والے کیسز، عدالتی کارروائی کی لائیو اسٹریمنگ اور کیسز کی سماعتوں کو مؤثر بنانے کے لیے گائیڈ لائنز کا جائزہ لیا گیا. پھر عدالت عظمیٰ کے کورٹ نمبر 1 کی کارروائی نیوز چینلز نے لمحہ بلمحہ دکھائی. 2 بار وقفے کے ساتھ تقریباً 7 گھنٹے تک سماعت جاری رہی. بینچ میں شامل معزز جج صاحبان نے اہم اور دوررس ریمارکس دیے. درخواست گزار خواجہ طارق رحیم، امتیاز صدیقی اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے دلائل دیے. اٹارنی جنرل نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کرنے کی استدعا کی، جبکہ دیگر وکلاء نے قانون کو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات میں رخنہ اندازی قرار دینے کی کوشش سے تشبیہ دی. اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور سربراہ سپریم کورٹ اپنے قابل محاسبہ ہونے کی تائید اور پرانے کیسز کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسے اختیارات نہیں چاہیے
جس سے انصاف اور ملک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ آج پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے اپنی ٹی وی اسکرینز پر اعلیٰ عدلیہ کی تاریخی آزمائش کا بھی مشاہدہ کیا۔ فل کورٹ میں شامل 15 ججز کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت اور مخالفت کا تاثر بھی سامنے آیا۔ دونوں سمتوں سے مؤثر اور قابل فکر ریمارکس سامنے آئے۔ خود معزز جج صاحبان نے چیف جسٹس کے لامحدود اختیارات پر سوالات اٹھائے۔ سماعت کے دوران معزز جج صاحبان کی جانب سے اہم آئینی اور قانونی نکات کی روشنی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے درپیش ممکنہ پیچیدگیوں پر بھی تھیکے سوالات اٹھائے گئے۔ معلوم کیا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اپیل کا حق دیا گیا ہے اور فل کورٹ کے قانون درست قرار دے دے تو اپیل کون سنے گا۔ آج عدالتی کارروائی مکمل کرتے ہوئے سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ وہ چاہتے تھے کہ آج یہ کیس ختم کریں مگر ممکن نہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کیس میں دونوں سینئر ججز سے مشاورت کر کے حکم نامہ تحریر کروا رہا ہوں۔ فریقین 25 ستمبر تک تحریری جواب جمع کرا دی۔ چیف جسٹس نے باور کرایا کہ بینچز کی تشکیل سے متعلق دونوں سینئر ججز سے مشاورت کی ہے۔ دونوں سینئر ججز نے مجھ سے اتفاق کیا ہے۔ اس ہفتے بینچز کی تشکیل اب میں سینئر ججز کی مشاورت سے کروں گا، جس کے بعد چیف جسٹس نے 2 سینئر ججز کی مشاورت سے 5 بینچ تشکیل بھی دے دیے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ کا حکم امتناع بھی ختم نہیں کیا اور بظاہر غیر محسوس طریقے سے قانون پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ بلا شبہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسی صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے کے منصب پر آئے ہیں، یہاں پر فائز ہوئے ہیں جب پاکستان کے نظام انصاف کو کئی آئینی چیلنجز کا سامنا ہے۔ سماعت پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، سابق وزیر قانون ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر فرمائیے گا، نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج پہلا عدالتی دن تھا، ملک کی تاریخ میں پہلی بار کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کی گئی، تو سب سے پہلے اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ کا ریاکشن ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ بڑی یونیک بات ہے، بہت ساری دنیا میں یہ کورٹس عدالتیں کام کر رہی ہیں اور وہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ لائیو کوریج ہونی چاہیے یا نہیں۔ کچھ ممالک نے تو کیا ہے اس کا بندوبست، لیکن پاکستان میں پہلی بار ایسی ہوئی ہے، تو اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ہر انوویشن کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ اس پہ ڈیبیٹ کرنا ضروری ہے۔ اس ایشو پہ آج میرا خیال ہے جو پہلے دن یہ کارروائی کی گئی ہے کہ اس کو لائیو کوریج دی جائے پروسیڈنگز کو، اس کا مقصد یہی تھا شاید چیف جسٹس صاحب کا کہ اس کو ڈیبیٹ اس پہ ہو تاکہ ہم اس کو سٹریم لائن کر سکیں۔ مثلاً جو ڈیبیٹ چل رہی ہے پوری دنیا میں، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ایک پبلک پروسیڈنگ ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے اگر وہ سارے اس کو دیکھ سکیں صاحبان جو ہیں وہ کس طرح بحث کر رہے ہیں اور مقدمے کو کس طرح چلا رہے ہیں، تو اس کو جو کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف خدشات بھی ہیں، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور وہ خدشات ایک جو 2-3 بڑے خدشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو وکیل ہیں اور جو جج صاحبان ہیں، چونکہ وہ پبلک میں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں تو وہ کوئی گیم میں چلے، اس میں کوئی پبلسٹی اورینٹیڈ باتیں نہ ہوں، کیونکہ ایک ہیومن نیچر ہوتا ہے کہ آپ پھر ون مین شپ کو کوشش کرتے ہیں بڑھانے کی، اور اس میں پھر جو ہے اس کے تقاضے، ایک یہ بہت بڑا ایک ڈیبیٹ ہے۔ اور دوسرا یہ آبجیکشن بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے لیگل ایشوز کو ڈیبیٹ کریں گے پبلک میں تو پبلک کچھ سمجھتی ہے کچھ نہیں سمجھتی، اور بہت ساری آبزرویشنز پہ پھر پبلک جو ہے اپنے ویوز فارم کر لیتی ہے کہ ایک جج کیا ایک سوال جو پوچھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس قسم کی ڈیبیٹس کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو میچور ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ لائیو ڈیبیٹس کر سکیں۔ تو یہ معاملات ہیں جو سوچنے والے ہیں، لیکن ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ یہ ایک خوشائن قدم ہے، اور اس اب قدم کو کے بعد جو لائیو سٹریمنگ ہے اس کو سٹرکچر کرنا پڑے گا، اس کو اس کے رولز بنانے پڑیں گے کہ کون سے کیسوں میں
آپ لائیو اسٹریم کریں اور کون سے میں نہ کریں. مثلا جس میں لوگوں کی پرائیویسی کی بات ہے ان کو ڈیبیٹ کرنا میرا خیال ہے غلط ہوگا, ان کو لائیو چلانا غلط ہوگا. لیکن جو 184 کے کیسز ہیں سو موٹو جس میں پبلک کا انٹرسٹ ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو لائیو اسٹریمنگ کریں ان کی, اور ان کو چلائیں لائیو کو. تو یہ ایک اچھی ہیلدی ڈیبیٹ ہے جو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے رولز بھی بنیں گے اور اس انوویشن کو ایک طرح سے ایک باقاعدہ ایک ریگولیٹڈ پروسیجر کے تحت چلایا جائے. بالکل ٹھیک. سر یہ بھی فرمائیے گا رینڈم نہ ہو کہ جسٹس قاضی فائز صاحب واضح طور پر یہ کہہ چکے تھے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور وہ نہیں بھی بنے. پھر انہوں نے یہی کیس اپنے سامنے پہلے دن مقرر بھی کیا. تاہم آج انہوں نے اس کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی, اور انہوں نے کہا کہ بینچز کی تشکیل کے متعلق دونوں سینئر ججوں سے مشاورت کی. اس ہفتے میں بینچز کی تشکیل کر سکوں گا. کیا اب یہ سمجھا جائے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کیے بغیر چیف جسٹس صاحب مشاورت کر رہے ہیں, تو حکم امتناع ختم ہو چکا, اس کا مطلب یہ لیا جائے؟ جی, میری نظر میں چونکہ وہ جو پہلے ایکٹ جو تھا سسپینڈڈ تھا, یعنی اس قانون کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا, اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا اس کیس کا وہ سسپینشن آرڈر چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ بے شک وہ سسپینڈڈ ہو, لیکن اس ایکٹ کا, اس قانون کا جو پرنسپل ہے میں اس کو فی الحال میں اس کو فالو کروں گا اور اس کے مطابق ہی چلوں گا. اگر کل کو عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر جو اٹھائے گئے ہیں پھر غیر قانونی نہیں قرار دیے جائیں گے, وہ پھر قانون کے مطابق ہی ہوں گے. تو ایک اچھا ایک سینسٹیو سٹیپ ہے. جس طرح آج میں نے 2-3 سماعت کے دوران جو کہ ایک تو بڑی اچھی بات کی چیف جسٹس صاحب نے بھی اور کچھ جج صاحبان نے بھی, انہوں نے کہا کہ ہمارا عدالتوں کا کام قانون سازی نہیں ہے, یہ عدالتوں کا کام جو قانون بنے چاہے ہم اچھا لگے ہم نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, کام ہے قانون سازی کا. وہی پارلیمنٹرینز ہی الیکٹ ہو کے آتے ہیں لوگوں سے, اس لیے انہوں نے اگر قانون بنایا تو ہمارا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن اگر قانون آئین کے خلاف ہوگا تو پھر ہم اس کو ضرور کالعدم قرار دے سکتے ہیں, اور یہی سوالات پوچھ رہے تھے جج صاحب. دوسرا جو بڑی اہم چیز میری نظر میں پہلی بار میں نے سنا اپنے کریئر میں لائیو عدالت میں یہ کہتے ہوئے جج صاحبان کو, جو چیف جسٹس صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہیں, جوڈیشری سے غلطیاں ہوئیں. انہوں نے کچھ کیسوں کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا اعتراف کرنا کہ غلطی ہوئی اس میں ایک طرح سے آپ کی بڑائی ہوتی ہے. دوسری بات جو چیف جسٹس سماعت کی طرف اگر ہم واپس آئیں, چیف جسٹس صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے اختیارات نہیں چاہیے, آپ دینا بھی چاہیں تب بھی مجھے یہ اختیارات نہیں چاہیے. آج انہوں نے جی دیکھیں بالکل جیسا انہوں نے اپنی ایک پالیسی میرا خیال ہے انہوں نے بڑی واضح کی اپنی آبزرویشنز کے ذریعے, اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی جج صاحبان نے بھی یہی ویو پوائنٹ دیا, اور وہ یہ تھا کہ جہاں تک تعلق ہے اس کیس کا, اس میں پارلیمنٹ نے ایک طرح سے اپیل کی پروویژن دی ہے, ایک طاقت دی ہے, ایک اختیار دیا ہے لوگوں کو کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلہ ہوتا ہے تو اس خلاف. تو جج صاحب یہ پوچھ رہے تھے بار بار کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں کون سی غیر آئینی بات ہے, یہ تو بلکہ ایک طرح سے مضبوط کر رہا ہے عدالتی نظام کو, کیونکہ لوگوں کو حق دے رہا ہے اپیل کا. تو اس لحاظ سے بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی, اور میرا خیال ہے کہ اس کو اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ باقی کیا فیصلہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی. لیکن جو آبزرویشن چونکہ اب پبلک ہو گئی ہیں تو اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اس سے نظر آ رہا تھا کہ کچھ جج صاحبان کا شاید مختلف ویو تھا, لیکن کافی سارے جج صاحبان اسی پوائنٹ آف ویو تھے جو جج صاحب چیف جسٹس صاحب کا تھا. اور دوسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ چیف جسٹس صاحب نے کہی, اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ میں ابھی جو ذکر کر رہا تھا کہ ایک میں نے نہیں دیکھا کہ پہلے کسی جج نے یہ اعتراف کیا ہو. انہوں نے یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے, اور یہ ان کا بڑا پن ہے, انہوں نے کہا کہ ججز اکاؤنٹیبل ہیں اور ہم نے غلطیاں کی,
ان غلطیوں کو ماننے میں کسی قسم کی نہیں چاہیے. ہم نے غلطیاں کی اور یہ جو اپیل کی پروویژن ہے یہ ایک طرح سے ہمیں اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرنے کا موقع ملے گا. اور انہوں نے کچھ کیسوں کا ذکر بھی کیا, مثلا ایک ریکو ڈک تھا, انہوں نے کہا دیکھیں کتنا نقصان ہو گیا غلط ججمنٹ سے جو ہم نے آرٹیکل 184 کے تحت دی. اور یہ گفتگو آج چیف جسٹس صاحب نے 2 سینئر ججز کی مشاورت سے بینچز کی تشکیل کے لیے انہوں نے وہ بینچز کی تشکیل شروع کر دی, نیا روسٹر بنانا شروع کر دیا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ حکم امتناع جو اس معاملے پر تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے؟ جہاں تک تو سسپینشن آرڈر کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے بڑا وائزلی ایک فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بے شک یہ قانون فی الحال سسپینڈڈ ہے, لیکن میں اس کے تحت عمل درآمد کروں گا, اپنے سارے جو کام کروں گا, میں ازیوم کروں گا کہ وہ درست ہے, اس وقت وہ ویلڈ ہے, اور اس کے پرنسپل اور اسپرٹ کو فالو کروں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ قانون درست ہے تو پھر جتنے اقدامات کیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے وہ پھر کالعدم یا اللیگل نہیں قرار دیے جائیں گے, وہ ویلڈ رہیں گے. تو یہ ایک بڑا وائز ڈیسیجن ہے میری نظر میں کہ آپ اسپرٹ قانون کی جو ہے اس کو آپ فالو کریں اور انتظار کریں کہ الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر ویلڈ ہوا تو تب بھی ان کے اقدامات ٹھیک ہوں گے, اچھا فیصلہ آپ قرار دے رہے ہیں اس کو. انویلڈ بھی قرار سر یہ بھی فرمائیے گا تب بھی وہ ویلڈ ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے لیے 15 رکنی فل کورٹ جو ہے وہ بینچ کی سماعت اس کی معاملے کی سماعت کر رہا ہے. اس میں 7 ججز جو ہیں وہ اپریل میں حکم امتناع انہوں نے دے رکھا ہے اور کسی حد تک اپنا مائنڈ جو ہے انہوں نے ڈسکلوز کر دیا ہے. 8 ججز جو ہیں اس کیس میں وہ نئے ہوں گے. کیا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ جو ججز جو معزز جج صاحبان اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے؟ دیکھیں جہاں تک میرا ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب جج صاحبان ایک انٹرم آرڈر پاس کرتے ہیں تو اپنا وہ ویو پوائنٹ نہیں دیتے, وہ ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ایک فرسٹ امپریشن لیتے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ اس وقت تک انہوں نے پوری بحث دوسری سائڈ کی نہیں سنی ہوتی, تو جب وہ دوسری سائڈ کی بحث سنتے ہیں اور سارے ججمنٹس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور سارے جو موقف ہیں, آئین کی جو شکیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو پھر وہ الٹیمیٹ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ جن جج صاحبان نے پہلے فیصلہ کیا تھا سسپینشن کا ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور نئے جج صاحبان کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ اس ایشو پہ ایک فائنل فیصلہ ہو جائے. ٹھیک سر, یہ فرمائیں کہ آج اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس میاں مظہر علی نے ایک اہم نکتہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ زیر التوا مقدمات جو ہیں ان کا بوجھ بڑھ جائے گا اور اس قانون کا اگر اطلاق ہوتا ہے تو 1947 سے پھر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ان سب کو اپیل کا حق مل جائے گا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک سرٹنلی اس قانون میں ایک لکونہ ہے یا ایک گیپ ہے جس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ objection میں نے بھی اٹھائی تھی جب یہ قانون کو پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پارلیمنٹ میں. تو یہ ایک ایشو تھا کہ آپ اتنا سارا کھول دیں گے کیسز کہ وہ پھر عدالت میں وہی کیسز کی سماعت ہوگی. لیکن اس پہ کامنٹ کچھ جج صاحبان نے کیا تھا کہ اچھی بات ہے کہ ایسے کیسز بھی پھر ہم کھول سکیں گے یا دیکھ سکیں گے یا ان کو ریویو کر سکیں گے جو جوڈیشری نے غلط فیصلے کیے ہوئے ہیں, اور ان کو درست کرنا تاریخ کے لیے بڑا ضروری ہے. تو یہ دونوں طرف کی ڈیبیٹ ہے کہ کیا اس قسم کی کیسز جو اپیل کے تحت کھل سکتے ہیں جو آرٹیکل 184(3) کے تحت کیے تھے, کیونکہ ہر کوئی پھر جائے گا وہ یہی چاہے گا کہ میرے کیسز کھلیں اور دوبارہ سے اپیل کی پروویژن میں استعمال کر سکوں. تو یہ ایک اس قانون میں میرا خیال ہے ایک ایسا برڈن ہے جس کو اگر پارلیمنٹ پہلے سے درست کر لیتا اور کوئی اس کی ڈیڈ لائن بنا دیتا تو بہتر تھا. اچھا سر, ایک بار پھر ذرا ہمیں بتائیے گا کہ 184(3) کا جو یہ قانون ہے یہ سمپل میجورٹی سے پاس ہوا ہے, یہ آپ کی نظر میں کیا آئینی ترمیم اس کے لیے ضروری تھی یا جیسے یہ پاس ہوا ہے تو یہ درست ہے؟ آپ کو میں ایک ذکر کرتا جاؤں کیس کا, کیونکہ اسی
کہ یہ جب یہ پاس ہوا ایکٹ، اس کے بعد ایک دوسرا ایکٹ بھی پاس کیا گیا، اور اس ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ جو ریویو کی طاقت دی ہوئی ہے وہ اس کو تبدیل کر کے اپیل کی طاقت میں ٹرانسفارم کیا گیا۔ ریویو چونکہ آئین میں دیا ہوا ہے تو اس کو اپیل میں کنورٹ یا چینج نہیں کیا جا سکتا آئینی ترمیم کے بغیر، اور وہ کیس میں نے بحث کیا تھا 3 رکنی بینچ کے سامنے، جس کو ہیڈ کر رہے تھے پچھلے چیف جسٹس عمر بدیال صاحب۔ تو اس میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ آئینی ترمیم کے بغیر یہ اپیل ریویو کو اپیل میں نہیں کنورٹ کیا جا سکتا۔ لیکن وہ کیس تھوڑا سا اس سے مختلف اس لیے ہے کہ اس کیس میں اپیل کی ڈائریکٹ طاقت دے دی ہے، پاور دے دی ہے، اس میں اس ریویو کی پاور کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ تو ایک طرح سے ایک ایڈیشنل، ایک اضافی طاقت دی گئی ہے کہ ریویو کے ساتھ ساتھ آپ ایک اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کیس کو ذرا مختلف طریقے سے دیکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے عدالت یہ فیصلہ کرے کہ اپیل کی طاقت دینے کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ آئینی ترمیم کریں، اور وہ جو پہلا کیس ہے میرا والا جس کے اندر ریویو کی وہ جو امینڈمنٹ کی تھی ریویو کے اندر، اس کو کورٹ نے کہا تھا کہ کالعدم قرار دیا تھا اس قانون کو، شاید وہ اس کو ڈسٹنگوش کریں۔ لیکن بہرحال یہ ڈیبیٹ آج میں نے سنی نہیں عدالت میں ہوتی ہوئی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ڈیبیٹ ہوگی لیکن فی الحال نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اگلی سماعت میں یہ ڈیبیٹ کی جائے اس کے اوپر۔ سر، چیف جسٹس آف پاکستان محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کئی چیلنجز ہیں، اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات کا معاملہ، اور صدر نے جو اپنا خط الیکشن کمیشن کو لکھا ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ آپ رجوع کریں اور اس کا فیصلہ کریں۔ اب 90 دن میں الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کئی درخواستیں بھی دائر ہیں، تو آپ کی توقعات کیا ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایک نئی سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے، آپ کی توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں، میری نظر میں تو سب سے بڑا چیلنج ہی، باقی سارے تو مائنر چیلنجز ہیں اس چیلنج کے سامنے، سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ 90 دن کا الیکشن جو آئین کہتا ہے وہ عدالت اس پہ فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کس طرح کراتی ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج میری نظر میں اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اب ضروری ہو کہ سب جج صاحبان، اس کیس میں فل کورٹ بنا ہے تو اس کیس میں بھی شاید یہ فل کورٹ ہی مجھے نظر آتا ہے بنتا ہوا، جس میں یہ پھر فیصلہ ہو کہ یہ آپ الیکشن 90 دن میں ضروری ہیں، اور ضروری ہیں تو کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، سابق وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے راجہ ریاض نے ایک بار پھر پارٹی بدل لی ہے۔ نون لیگ دور حکومت میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نون لیگ سدھار گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ پاکستانی سیاست میں ہارس ٹریڈنگ یا ضمیر کی آواز پر فلور کراسنگ کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن اس سے بڑی انوکھی بات کیا ہوگی کہ 1.5 ماہ پہلے تک مسلم لیگ نون کی حکومت میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نون لیگ میں ہی شامل ہو گئے ہیں۔ راجہ ریاض نے لندن جا کر نون لیگ کے قائد نواز شریف اور پارٹی کے صدر شہباز شریف سے لیگی رہنماؤں کی موجودگی میں ملاقات کی، نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، لاہور میں ان کے استقبال کو باعث افتخار قرار دیا، جبکہ شریف برادران نے بھی راجہ ریاض کو بڑی چاہ سے گلے لگایا۔ یقیناً سیاسی پنچھیوں نے آشیانے بدلنا شروع کر دیے ہیں۔ دراصل پاکستان میں جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں پارٹی وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فیفن کی ایک رپورٹ کے مطابق 2018 کے الیکشن سے پہلے 248 سیاستدانوں نے اپنی پارٹیاں تبدیل کی، جن میں 38% سیاسی شخصیات نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ کپتان کے کھلاڑی بننے والوں میں اکثریت نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہونے والوں کی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی نواز شریف بھی یہ دعویٰ کرتے سنائی دیتے تھے کہ اپنی پارٹی چھوڑ کر آنے والے لوٹوں اور فصلی بٹیروں کو وہ اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، لیکن راجہ ریاض کو میاں صاحب نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔
ये मुस्लिम लीग नून राजा रियाज का तीसरा बसेरा है। 1993 से 2016 तक पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 2018 के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए। पीटीआई हुकूमत के तीसरे साल ही उनके इख्तिलाफात मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो गए थे। कभी फॉरवर्ड ब्लॉक तो कभी सिंध हाउस के मुनहरफीन में उनका शुमार होता था, जबकि जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप की सरबराही भी राजा रियाज ही कर रहे थे। किसकी कब हिमायत करनी है और कब मुखालफत करनी है, इस हवाले से राजा रियाज की सोच मौसम की तरह बदलती रहती है। फिल वक्त लंदन में शरीफ बिरादरान के साथ खुशगपियां करने वाले राजा रियाज की 2008 में मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत में बतौर अपोजिशन क्या राय होती थी, आइए आपको सुनाते हैं। जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह भी राजा रियाज को चुन चुनकर मज़ेदार और करारे जवाब देते थे। हम अपनी ज़बान से क्या कहें, आप खुद ही सुन लीजिए। राना सनाउल्लाह के कलमात के बरक्स इस बात में तो कोई शक नहीं कि राजा रियाज सियासत के नज़रियाती नहीं बल्कि मफादी कबीले के ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्सियत हैं। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई, राजा रियाज ने पीटीआई में रहते हुए अपने पार्टी चेयरमैन की मुखालफत के बाद पार्टी के नाराज़ अरकान के ग्रुप की मदद से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर वो बन गए और फ्रेंडली अपोजिशन भी करते रहे। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने 2 अगस्त तक राजा रियाज पीटीआई का हिस्सा रहे। पार्टी चेयरमैन ने उन्हें पार्टी से फारिग नहीं किया। कानून साजी हो, पार्लिमानी फैसला साजी हो, राजा रियाज शहबाज हुकूमत के शाना बशाना होते थे। वो टॉक शोज़ में एलानिया कहते थे कि आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे, जबकि उनका ये भी मानना था कि उनका मुस्तकबिल जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के साथ वाबस्ता है। मुस्लिम लीग नून में राजा रियाज की शमूलियत से तासुर उभर रहा है कि शरीफ बिरादरान ने दूसरी जमातों के मुनहरफीन और नाराज़ अरकान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ख़ासतौर पर पंजाब में राजा रियाज के हम ख्याल ग्रुप के अरकान की भी अगली मंजिल नून लीग हो सकती है। इस दिलचस्प सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोनीज़ जहांगीर साहिबा, अपना प्रोग्राम भी करती हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप उनकी तजज़िये सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोनीज़ साहिबा वक्त देने के लिए। आपने सुन लिया राजा रियाज साहब क्या राय रखते थे शरीफ बिरादरान के बारे में, यानी वो उन्हें अब मैं क्या दोहराऊं, दोबारा आपके सामने है। फिर मियाँ साहब का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि लोटों को नहीं लेना, जो लोग अब पार्टी वफ़ादारियाँ तब्दील करते हैं उनको नहीं लेना। मरियम बीबी 2020 तक अलल ऐलान ये कहती थीं कि लोटे जो हैं इनकी जगह तो बाथरूम में होती है। तो अब ये सूरत हाल है। और फिर राजा रियाज का जिक्र इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अपोजिशन लीडर रहे उस पार्लियामेंट में जो 16 महीने की पार्लियामेंट थी जिसने मुल्क के निज़ाम को ठीक करना था। क्या कहेंगी आप? मसूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और आपने बड़ा दिलचस्प एक सेगमेंट जो है राजा रियाज के हवाले से दिखाया। मेरा ख्याल है लोगों को बखूबी पता है कि हकीकी तौर पे जो अपोजिशन है वो कौन कर रहा है और जो खाना पूरी करने के लिए अपोजिशन है वो कौन कर रहा है। लोग समझते हैं इस बात को, मगर अफसोस की बात यह है कि जितनी भी सियासी जमातें आज लड़ रही हैं, और मैं ज़्यादातर सियासी जमातों के बारे में ये कहूँगी कि वो अपने मंशूर की तरफ नहीं देख रही हैं और वो अवाम की तरफ भी नहीं देख रही। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहती थी ताकत का सरचश्मा अवाम है, आजकल जो सरचश्मा है वो कहीं और है। और अगर आप उस तरफ ही देखते रहेंगे तो फिर आपको इलेक्ट्रेट को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं कि जी आपका मंशूर क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है। और इसलिए आपके साथ जो लोग जिनकी कोई ख़ास आइडियोलॉजी ना हो वो भी आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो मैं एक ज़माना था जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा जाता था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लेफ़्ट की तरफ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राइट की तरफ है, या उन्होंने कुछ अहम इश्यूज़ जो पाकिस्तान में हैं उनके पर क्या स्टैंड लिया हुआ है। मगर चूंकि अब सियासी जमातें जो हैं उन्होंने अपनी मंशूर को भी कम अहमियत दी, उन्होंने अपने जो आइडियाज़ हैं उनको भी कम अहमियत दी, और इसीलिए जो अवाम है उनको भी कम अहमियत दी। तो इसीलिए जो ये एक फ्लोटिंग आप कह दें कैंडिडेट्स होते हैं उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी में चले जाएं, क्योंकि वैसे भी मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो कई पार्टीज़ के अंदर अब नहीं हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशन ली हुई है ख़वातीन के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से। ठीक है, ये देखिए 2018 के बाद से मियाँ नवाज शरीफ साहब एक पोजीशन लेते नजर आए थे। वोट को इज्जत दो की बात करते थे, वो इनकलाब की बात करते थे, वो माफिया मांगते थे आवाम से अपनी गुज़िश्ता सियासत पर। फिर वो कहते थे अब मैं इनकलाबी हो गया हूँ। उसके बाद हम 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि फैफन की रिपोर्ट का भी हमने अपने सेगमेंट में जिक्र किया कि ज़्यादातर लोग नवाज शरीफ साहब की पार्टी छोड़कर
PTI में शामिल हुए, बड़ा नुकसान उठाया इससे नून लीग ने। तो नून लीग ने कोई सबक नहीं सीखा। अब मियां साहब जब वापस आ रहे हैं तो फिर वही पुरानी सियासत। देखिए मसूद साहब, मैं ये समझती हूँ कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ उखाड़ पिछाड़ का विक्टिम बनी हुई हों, तो उनके लिए पार्टी संभालना, पार्टी को लीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जिस किस्म के मुकदमे बने और जो फैसला आया वो सबके सामने है। फैसला उनके ऊपर तो बहुत बड़ी करप्शन का मुकदमा बना था, मगर जो फैसला आया वो अकामा के ऊपर आया था। तो बात ये होती है कि पार्टीज़ को अपने अंदर से भी चैलेंजेस का सामना होता है। मैं नहीं समझती इस वक्त नून लीग के अंदर एक ही राय है। इस वक्त नून लीग के अंदर दो वाज़ेह राय पाई जाती है। एक की नवाज शरीफ साहब नुमाइंदगी करते हैं और दूसरी की शहबाज शरीफ साहब नुमाइंदगी करते हैं, मगर यहाँ पे जो गैर सियासी लोग हैं वो शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर मसूद साहब, एक बात ज़रूर करनी चाहिए। देखें, आप भी अवाम में जाते हैं, मैं भी अवाम में जाती हूँ। आज जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जी मईशत का पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। मगर ये कैसे हो सकता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सबसे बड़ा फेलियर है, मैं समझती हूँ, वो ये है कि उन्होंने अवाम को समझाया सही तरीके से नहीं कि उनकी सिविल पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं और क्यों है ज़रूरी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन। और देखिए ना, ये जुलाई 2020 गालिबन जब इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन 2022, जुलाई 2022 में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, PTI ने क्लीन स्वीप किया, नून लीग बुरी तरह से हारी बाई इलेक्शंस में, और वजह यह थी कि वही फसली बटेरे और लूटे उनको टिकट दिया था नून लीग ने। तो नून लीग ने इससे कोई सबक क्यों नहीं सीखा? देखिए, मैं तो नून लीग की तर्जुमानी नहीं कर रही, तो मुझे नहीं पता कि नून लीग ने इससे क्या सबक सीखा या क्या सबक नहीं सीखा। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नून लीग से अब ये ज़रूर पूछा जाएगा कि उनका बयानिया आखिरकार है क्या। उन्होंने कहा था कि जी हम तो यहाँ पे गुर्बत मिटाने आए हैं, तो क्या गुर्बत मिट गई? उन्होंने तो ये कहा था कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जहाँ तक हैं तो हम समझते हैं कि सिविलियन बालादस्ती होगी, तो क्या सिविलियन बालादस्ती हो गई? उन्होंने तो ये कहा था कि जी हम वोट को इज़्ज़त देंगे, तो क्या वोट को इज़्ज़त देने वाला काम हो गया? ये जो सवाल हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब को देना पड़ेंगे। मगर अनफॉर्चुनेट बात इसमें ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर रहे और वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे, मगर जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने संभाला हुआ था। तो ये जो सवाल हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब से बनते तो हैं, मगर अगर मियां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चलाना है तो फिर लोगों को जब ये आएंगे तो ये बता देना चाहिए कि कैंपेन तो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म जो हैं वो मियां शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, ताकि लोग भी अपनी सोच समझ से और अपने मुताबिक जो है वो वोट डाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब मुनीज़ जहांगीर साहिबा, सीनियर सहाफ़ी। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए।